गंगा बेचारी सिर्फ इसी बिना पर आपका नाम इस्तेमाल करती रही कि कोई उस पर जबर और ज्यादती ना करे, इसलिए कि हर एक को ख्याल रहे कि अगर गंगा पर ज्यादती की गई तो ख्वास खान जो शेरशाह सूरी का सालार है और गंगा से प्रेम करता है वो उसका इंतकाम जरूर लेगा। गंगा ने उन पर आपके नाम का इंकशाफ किया तो वो बेचारे खामोश हो गए, अपनी जगह पर दब गए। लेकिन वो लड़का जो गंगा से बेपना प्यार और मोहब्बत करने लगा था और गंगा के हुस्न जमाल और उसकी खूबसूरती से मुतासिर था, वो हर सूरत में गंगा का कुर्ब हासिल करने का तहिया किए हुआ था। उसने ये भी इरादा कर लिया था कि अगर उसके फेरे गंगा से ना हुए तो वो वैसे ही गंगा को बेआबरू कर देगा। देख ख्वास खान मेरे भाई, उस जवान के इन इरादों को देखते हुए मैं और गंगा बड़ी परेशान हुई। फिर हम गंगा के उस रिश्तेदार के यहाँ से निकलकर एक हवेली में मुंतकिल हो गए। इस हवेली के मकीन भी गंगा के दूर के रिश्तेदार थे, पर गंगा को वहाँ भी ज्यादा अरसा रहना नसीब न हुआ। उस जवान को पता चल गया कि गंगा ने वहाँ पनाह ले रखी है। अब गंगा को हासिल करने के लिए उसने अपने साथ चंद और ओबाश जवानों को भी साथ मिला लिया था। अब वो रात को उस हवेली में आते और गंगा को तरह तरह की धमकियां देते और कहते कि गंगा हर सूरत में उस नौजवान के साथ फेरे करा लेने चाहिए, वरना उसे उठाकर कहीं ले जाया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। इस हवेली में भी कुछ दिन बड़ी कशीदगी और खौफ में गुजरे, यहाँ तक कि गंगा ने इरादा कर लिया था कि वो खुदकुशी करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर देगी। यहाँ तक कहते कहते ओमा की आवाज बैठ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। थोड़ी देर तक वो अपने आप पर जब्त करती रही। उसकी ये हालत देखते हुए ख्वास खान भी अफसरदा और उदास हो गया था। थोड़ी देर की खामोशी और सुकूत के बाद ओमा ने फिर कहना शुरू किया, ख्वास खान मेरे भाई, जब राजकुमारी गंगा ने खुदकुशी का इरादा किया तब मैं आड़े आई। मैंने उसे कहा कि वो किसी भी सूरत खुदकुशी नहीं करेगी। मैंने उसे मशवरा दिया कि इन सारे मसाइल और दुश्वारियों का हल यही है कि मैं और वो दोबारा जाके ख्वास खान की हवेली में रहना शुरू कर दें, इसलिए कि उस हवेली के मुहाफिज हैं और उनकी वजह से वो ओबाश इस हवेली में हम दोनों को तंग नहीं करेंगे। गंगा हवेली में जाने के लिए किसी भी तौर पर आमादा नहीं थी। वो कहती थी कि ख्वास खान चूंकि मुझे दिली तौर पर और इंतहाई दर्जे की नफरत करते हैं, लिहाजा उन्हें जब खबर होगी कि मैं फिर उनकी हवेली में आ गई हूँ तो वो मुझे बेइज्जत और जलील करके अपनी हवेली से निकाल देंगे। लेकिन मैंने उसे जमानत दी कि वो मेरे साथ चले, वहाँ रहे, और ये कि ख्वास खान उसके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। देख ख्वास खान मेरे भाई, अब आप बुरा माने या इसे अच्छा समझें, आपसे इजाजत लिए बगैर मैंने अपनी जमानत पर उस हवेली से गंगा को निकाला और आपकी हवेली में उसे ले आई। चंद दिन तक मैं उसके पास वहाँ रही, उसे तसल्ली तशफ़ी दी। अब मैं उसे ये कहकर आई हूँ कि मैं ख्वास खान से मिलने जा रही हूँ ताकि उसके मुस्तकबिल का हल निकालूं। देख ख्वास खान मेरे भाई, तूने मुझे बहन कहा है, बहन के नाते से जो मैं बात कहूँगी उसमें सच्चाई और तुम्हारी बेहतरी पिन्हा होगी। ख्वास खान मेरे भाई, गंगा जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में उसने तुम्हारे साथ नारवा सलूक किया था। इसके जवाब में आप भी उसके साथ कई बार ऐसा सलूक कर चुके हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, वो आपके पांव पर गिरकर राजकुमारी होते हुए भी कई बार माफी मांग चुकी है। मेरे भाई, मेरी आपसे इल्तमास है, यूं जानो कि एक बहन आपके आगे हाथ जोड़ती है कि गंगा को माफ कर दें। वो अपने दिल की गहराइयों से आपको चाहती है और आपसे मोहब्बत करती है। उसने इरादा कर रखा है कि बस वो ख्वास खान के इंतजार में अपनी जिंदगी के सारे दिन गुजार देगी। मेरे भाई, मेरी आपसे इल्तमास है कि आप गंगा की सारी गुज़श्ता खताएं माफ कर दें और उससे राजी हो जाएं। कभी वो भी दौर था कि आप दिल की गहराइयों से उसे चाहते थे, उसे पसंद करते थे। अब वो बेचारी दरबदर की ठोकरें खाती फिर रही है। कभी आप उसकी हालत तो देखें, आप दंग रह जाएंगे। उसके तन पर पैबंद लगे और फटे हुए कपड़े होते हैं। ख्वास खान मेरे भाई, जिस शख्स ने भी उससे पहले गंगा को राजकुमारी के रूप में देखा हुआ है, अगर उसे उसकी मौजूदा हालत में देखे तो मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इन हालात में मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आप उसे अपनी नाराजगी तर्क कर दें। आप खुद रोहतास जाएं, उसे राजी करके अपने साथ यहाँ अपने लश्कर में ले आएं, वरना याद रखिए उस बेचारी की इज्जत और नामूस रोहतास में महफूज नहीं है। आपके लश्कर में रहते हुए वो कम से कम महफूज और मुतमईन रहेगी, और फिर जिस वक्त आप चाहें उसे अपनी बीवी बना सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद ओमा खामोश हुई। जवाब में ख्वास खान ने कुछ न कहा, ताहम सोचो बचार के अंदाज में उसकी गर्दन झुकी हुई थी। इस मौके पर शेरशाह सूरी ने थोड़ी देर तक बड़े गौर इन्हमाक से ख्वास खान की तरफ देखा। फिर खैमे में शेरशाह सूरी की आवाज गूंजी, ख्वास खान मेरे बेटे, जो कुछ ओमा ने कहा है यह दुरुस्त है। देख बेटे, मोहब्बत में ऊंच नीच होती ही रहती है। अगर गंगा ने कभी तुम्हारे साथ नारवा सलूक किया था तो उसकी उस बेचारी ने तुम्हारे पाँव में पड़कर माफी भी मांग ली थी। लिहाजा मैं तुम्हें एक बेटे की हैसियत से मशवरा दूंगा कि जो कुछ ओमा ने कहा है इस पर अमल करो। देख मेरे बेटे, अब जबकि तुम्हारी खातिर गंगा ने सारी उम्र शादी न करने का तहिया कर रखा है और तुम्हारी यादों को सीने से लगाकर अपनी जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया है, तो मैं समझता हूँ इस मौके पर तुम उसका साथ ना दो तो ख्वास खान मेरे बेटे, ये तुम्हारी तरफ से ज्यादती होगी।
میں چاہوں گا کہ تم آج ہی یہاں سے روہتاس کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے گنگا کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آؤ۔ گنگا یہاں لشکر کی عورتوں میں قیام کرے اور جب تم اس سے شادی کرنا چاہو اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے خیمے میں رکھو، اور جب جنگوں کا سلسلہ ختم ہو تو وہ تمہارے ساتھ تمہاری مستقل رہائش میں قیام کرے گی۔ میرے بیٹے، اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ خواص خان جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس موقع پر اوما بول پڑی۔ خواص خان میرے بھائی، میں آپ سے ایک اور بات کہنا تو بھول ہی گئی، اور وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ یہ کہ میں اور گنگا دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم مسلمان ہیں، ہندو دھرم ترک کر چکی ہیں۔ اوما کے اس انکشاف پر خواص خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے اوما، تیرا کہا مانتے ہوئے میں ضرور روہتاس جاؤں گا اور گنگا کو وہاں سے لے کر لشکر میں لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے لیے پہلے ہی ایک لڑکی کو پسند کر چکا ہوں۔ اس کا نام گیتا ہے، اکثر و بیشتر روہتاس میں میری حویلی پر بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ اسی بھیک کے دوران میری اس کی شناسائی ہوئی، وہ مجھے پسند کرنے لگی، میں بھی اسے چاہنے لگا۔ پھر میں لشکر کے ساتھ ادھر آ گیا۔ اس کی بدقسمتی کہ میری غیر موجودگی میں اسے مہارت کے لوگوں نے روہتاس کے ودوا آشرم سے اغوا کیا اور اپنے مسکن کی طرف لے گئے۔ پھر یوں جانو کہ اس کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں میں مہارت کے مسکن پر حملہ آور ہوا اور اسے وہاں سے بازیاب کروا لیا۔ اب گیتا نام کی وہ لڑکی بھی اس وقت لشکر میں قیام کیے ہوئے ہے اور میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہوں۔ گیتا نے اپنے کسی کام کے سلسلے میں سوگند کھا رکھی ہے کہ جب تک اس کا وہ کام پورا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ میرے سامنے چہرے پر سے نقاب ہٹا کے نہیں آئے گی۔ دیکھو ماں میری بہن، میں نے آج تک گیتا کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن وہ ابھی نوخیز نوعمر ہے، اتنی خوبصورت ہوگی۔ بہرحال اگر وہ اچھی صورت کی نہ بھی ہو تب بھی میں نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ دیکھو ماں، میں گنگا کے ساتھ اپنی ناراضگی تو ترک کر دوں گا اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بھی بنا لوں گا، پر کیا وہ گیتا کو میری زندگی کا شریک بنانا قبول کر لے گی؟ دیکھو ماں، اگر گنگا نے گیتا کو میری بیوی کی حیثیت سے قبول نہ کیا تو میں تم پر ابھی سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر میں گنگا سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں گیتا کو ہر صورت میں ترجیح دوں گا۔ اس پر اوما نے کہا کہ خواص خان میرے بھائی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ گنگا آپ کی دوسری بیوی کو ہر صورت میں قبول کرے گی، اسے آپ کی دوسری شادی پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، میں بھی آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اگر گیتا نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ آپ گنگا سے شادی کریں تب؟ اس پر تھوڑی دیر کے سوچ و بچار کے بعد خواص خان کہنے لگا، اوما، اس سلسلے میں پہلے ہی گیتا سے بات کر لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اس پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ اپنے ساتھ گنگا کو بھی میری زندگی کے شریک کے طور پر قبول کر لے۔ مجھے امید ہے کہ گیتا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیچاری بڑی دکھی لڑکی ہے۔ میرے کسی بھی اقدام پر مجھے امید ہے وہ اعتراض نہیں کرے گی۔ خواص خان کی اس گفتگو سے شیر شاہ سوری اور اوما دونوں ہی بے حد خوش ہوئے۔ پھر شیر شاہ سوری کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، تو نے اپنے جواب سے میرے دل خوش کر دیا ہے، اب تو آج ہی اپنے چند محافظوں کو ساتھ لے اور روہتاس کی طرف روانہ ہو جا۔ اوما میری بیٹی، کیا تم بھی ساتھ جانا پسند کرو گی؟ اس پر اوما جھٹ کہنے لگی، ہاں آقا، میں بھی خواص خان کے ساتھ جاؤں گی اور گنگا کو لے کر ان کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی اور لشکر میں گنگا کے ساتھ ہی قیام کروں گی۔ اس پر شیر شاہ سوری نے کہا، دیکھ اوما میری بیٹی، جب تم لوگ گنگا کو لے آؤ تو میں تمہاری شادی بھی اپنے کسی لشکری سے کرا دوں گا تاکہ تم اپنی زندگی کے دن خوشگوار طور پر گزار سکو۔ اس موقع پر اوما نے نیا موضوع چھیڑا، خواص خان میرے بھائی، پہلے میں لشکر کے زنان خانے کی طرف گئی تھی، وہاں کچھ قیام کر کے اور کھا پی کے ادھر آئی ہوں۔ وہاں میری ملاقات گیتا سے بھی ہوئی جو اپنے چہرے کو ہر وقت ڈھانپے رہتی ہے، اس کے ساتھ میری گفتگو بھی ہوئی۔ اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی فراخ دل اور بے انتہا درجے کی سلیقہ مند، تہذیب یافتہ اور خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہر صورت میں گنگا کو قبول کر لے گی۔ اوما کے اس انکشاف پر خواص خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا تو نے گنگا کے سلسلے میں گیتا سے گفتگو کی ہے؟ اس پر یہاں سے واپس جانے کے بعد میں گنگا سے متعلق گیتا سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گی۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد خوشگوار لہجے میں خواص خان نے کہنا شروع کیا، دیکھ اوما میری بہن، گیتا کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد تو پھر گیتا سے کہنا کہ وہ میرے خیمے میں آئے، اس سلسلے میں بھی اس سے گفتگو کروں گا۔ اس سے بات چیت کرنے کے بعد پھر میں یہاں سے گنگا کو لانے روہتاس کی طرف روانہ ہوں گا۔ اوما فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اب میں لشکر کے زنان خانے کی طرف جاتی، وہاں میں گیتا سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں۔ اس کے بعد خواص خان میرے بھائی، گیتا کو میں آپ کے خیمے کی طرف بھیجوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اوما اپنی جگہ سے اٹھی اور خیمے سے نکل گئی۔ اوما کے جانے کے بعد شیر شاہ سوری نے خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خواص خان میرے بیٹے، اب تو اپنے خیمے میں جا اور اپنے کوچ کی تیاریاں کر، لیکن بیٹے میری ایک بات یاد رکھنا، روہتاس سے جلد لوٹ آنا، اس لیے کہ ہمیں ہمایوں سے نمٹنے اور اس پر آخری ضرب لگانے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔
خواص خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کیجیے، گیتا کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کے بعد میں یہاں سے روہتاس کی طرف کوچ کروں گا اور بہت جلد لشکر میں لوٹ آؤں گا۔ شیر شاہ سوری کہنے لگا، سن خواص خان، روہتاس روانگی سے قبل مجھ سے مل کر جانا، میں گنگا کے لیے کچھ چیزیں روانہ کروں گا۔ دیکھ، اب تو چونکہ گنگا سے ناراضی ترک کر چکا ہے اور اس سے شادی کرنے کا بھی خواہاں ہے، اس ناطے سے گنگا اب میری بیٹی ہے، اس کے لیے میں کچھ چیزیں بھجواؤں گا، اس طرح وہ خوش ہو جائے گی۔ شیر شاہ سوری کے ان الفاظ سے خواص خان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ شیر شاہ سوری کے خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد گنگا کے خیمے میں اوما داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی گنگا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیرمل بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ لگتا تھا گنگا اور نیرمل دونوں ہی بڑی بے چینی سے اس کی واپسی کی منتظر تھیں۔ آگے بڑھ کر گنگا نے اوما کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر پوچھا، دیکھ اوما میری بہن، خواص خان کے ساتھ تیری کیا گفتگو ہوئی؟ جواب میں اوما نے شیر شاہ سوری کے خیمے میں ہونے والی گفتگو سے گنگا کو آگاہ کر دیا۔ اس گفتگو پر گنگا ایسی خوش ہوئی کہ والہانہ انداز میں اس نے اوما کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس کا منہ، چہرہ، پیشانی چومی، پھر کہنے لگی، اوما میری بہن، لگتا ہے کہ تو نے میری ساری ہی مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ اگر گنگا کی حیثیت سے خواص خان مجھ سے راضی ہو گئے اور ناراضی ترک کر دی اور مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کر لیا، تب اوما میری بہن میں جانوں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کھویا۔ میں سمجھنے لگوں گی کہ میری آسودگی کے دن آ گئے ہیں اور میرے ہجر و فرقت اور بدبختی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ گنگا کے خاموش ہونے پر اوما نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ گنگا میری بہن، اس سلسلے میں خود شیر شاہ سوری نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میری موجودگی میں شیر شاہ سوری نے گنگا کی بے حد تعریف کی اور خواص خان کو اس بات پر زور دیا کہ وہ گنگا سے راضی ہو جائے اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کرے۔ لگتا ہے گنگا میری بہن، یہ سارا معاملہ پہلے ہی تمہارے اور شیر شاہ سوری کے درمیان طے شدہ ہے۔ اس پر گنگا نے کہا کہ اس سلسلے میں شیر شاہ سوری نے جو آج خواص خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا تھا، یہ سارا معاملہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ جو 2 محافظ تمہیں لینے گئے تھے، ان میں سے ایک تو تمہیں لے کر زنان خانے کی طرف آیا ہوگا، دوسرے نے جا کر شیر شاہ سوری کو اطلاع کر دی ہوگی کہ اوما پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا اسی اطلاع پر شیر شاہ سوری نے خواص خان کو اپنے خیمے میں بلایا ہوگا۔ اوما میری بہن، میں تیری انتہا درجے کی شکر گزار ہوں کہ تو نے خواص خان کے سامنے میری مظلومیت کی داستان گھڑ کے پیش کی۔ اس پر اوما نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، دیکھ گنگا، تیرے پاس کچھ پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ گنگا قہقہہ لگاتے ہوئے کہنے لگی، نہ بھی ہوں گے تب بھی پھاڑ لیے جائیں گے۔ کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اوما کہنے لگی، میں نے گفتگو کے دوران خواص خان سے کہہ دیا تھا کہ گنگا نے اس کی حویلی میں قیام کر رکھا ہے۔ بیچاری اس حد تک مظلوم اور بے بس ہے کہ پھٹے پرانے اور پیبند لگے کپڑے پہنتی ہے۔ اس پر گنگا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو فکر مند نہ ہو، ایسے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اوما نے پھر کہا، اگر ایسا ہے تو اب تو اٹھ اور خواص خان کے خیمے کی طرف جا، اس لیے کہ جب میں شیر شاہ سوری کے خیمے سے نکلنے لگی تھی تو خواص خان نے کہا تھا کہ میں گیتا کو اس کی طرف بھجواؤں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بات کرے۔ گنگا فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے جسم کو اس نے سفید چادر میں خوب اچھی طرح ڈھانپا، چہرے پر بھی نقاب لیا، پھر نیرمل سے کہنے لگی، نیرمل میری اچھی ماں، میرے لباسوں میں سے ایک پرانا لباس نکال کر اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ دے اور اس پر پیوند لگا دے۔ یہ کام میرے خواص خان کے پاس سے لوٹنے تک ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی گنگا خواص خان کی طرف جانے کے لیے نکل گئی۔ اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپے، چہرے پر نقاب کس کر ڈالے، گنگا خواص خان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ پھر اس نے مدھم دھیمی آواز میں خیمے میں بیٹھے ہوئے خواص خان کو مخاطب کر کے پوچھا، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ خواص خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں گیتا، میں نے تمہیں بلایا ہے، آؤ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ گنگا بلا جھجک آگے بڑھی اور خواص خان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ قبل اس کے کہ خواص خان گفتگو کا آغاز کرتا، گنگا پہلے ہی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے لشکر میں ایک لڑکی داخل ہوئی تھی، اس کا نام اوما ہے، وہ زنان خانے میں آپ سے متعلق پوچھ رہی تھی، لہٰذا میں نے اس میں دلچسپی لی اور اسے خیمے میں لے گئی۔ اس نے گفتگو کے دوران مجھے بتایا کہ آپ نے اسے اپنی بہن بنا رکھا تھا، لہٰذا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے میں نے اسے ایک محافظ کے ساتھ آپ کے خیمے کی طرف روانہ کیا تھا۔ میرے خیال میں آپ خیمے میں نہیں تھے، آقا شیر شاہ سوری کے پاس گئے تھے اور اس نے وہیں آپ سے ملاقات کی۔ اب وہ دوبارہ میرے خیمے میں گئی اور اس نے پیغام دیا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، اور ساتھ ہی مجھے اس نے روہتاس کی راجکماری گنگا سے متعلق بھی ایک طویل داستان سنائی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب میں خواص خان تھوڑی دیر تک سوچ و بچار میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھ گیتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم رکھتا ہوں۔ تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے، اس سے متعلق میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ اس پر گنگا جھٹ بولی اور کہنے لگی، اس سلسلے میں میرا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ کی زندگی کا ساتھی بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کے خیالات کیا ہیں میں نہیں جانتی۔
گیتا کی اس بے باکانہ گفتگو پر خواص خان نے ایک قہقہہ لگایا، پھر وہ دوبارہ بولا، دیکھ گیتا، اوما نے تمہیں بتایا ہوگا کہ کن حالات میں میری ملاقات گنگا سے ہوئی تھی۔ گیتا جھٹ بولی اور کہنے لگی، ہاں، اوما نے مجھے تفصیل سے بتایا ہے کہ لشکر میں شامل ہونے سے پہلے آپ گنگا کو پسند کرتے تھے، پر اس نادان لڑکی نے آپ کو ٹھکرا دیا۔ بعد میں جب آپ نے اس کا سوئمبر جیتا تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو پسند کرنے لگی، لیکن آپ نے یہ زیادتی کی ہے کہ اسے دھتکار دیا، دھکے دے کر اپنے ہاں سے نکال دیا اور اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اب وہ گنگا جو کبھی راجکماری تھی بیچاری روہتاس میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے خیال میں اوما نے آپ سے یہی باتیں کہی ہیں اور اس نے آپ سے یہ التجا کی ہے کہ آپ گنگا کو اپنا لیں۔ آپ یہی بات کہنا چاہتے ہیں نا؟ خواص خان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں تم سے یہی کہنے والا تھا، اور مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ میں گنگا کو بھی اپنی بیوی بنانا چاہوں تو اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ پر اس سلسلے میں میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے تم میری بیوی بنو گی، اس کے بعد گنگا۔ خواص خان کے سوال پر گنگا مصنوعی انداز میں تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، دیکھ خواص خان میرے حبیب، اس سلسلے میں میں بڑی فراخ دل واقع ہوئی ہوں۔ میں تو ویسے ہی آپ کی بڑی ممنون اور مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ میں وہ بے بس مجبور لڑکی تھی جو اپنی زندگی کے کڑوے کسیلے دن روہتاس کے ودوا آشرم میں گزار رہی تھی۔ میری خوش قسمتی، بھیک مانگنے کے دوران میری آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے مجھے قابل رحم جانا، آپ کو مجھ سے ہمدردی ہوئی اور پھر میری بھی تھی۔ خواص خان، میں وہ لڑکی ہوں جس نے آج تک آپ کے سوا کسی سے محبت نہیں کی۔ مجھے فخر ہے کہ میں خواص خان جیسے جوان کی بیوی بننے والی ہوں۔ رہا سوال گنگا کا، تو میں سمجھتی ہوں کہ گنگا میری نسبت آپ کی زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ میں تو اپنی زندگی کے دن ودوا آشرم میں گزارتی رہی ہوں۔ بھیک کے دوران میری آپ سے ملاقات ہوئی، اور گنگا کا معاملہ دوسرا ہے۔ آپ نے باقاعدہ طور پر اس کا سوئمبر جیتا تھا، اس لحاظ سے گنگا کا میری نسبت آپ پر حق زیادہ بنتا ہے۔ لہٰذا خواص خان، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ گنگا کو بھی اپنی شریک حیات بنانا چاہتے ہیں تو قسم خداوند مہربان کی مجھے کوئی دکھ نہ ہوگا، بلکہ انتہا درجے کی خوشی ہوگی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوگی کہ میرے شوہر خواص خان کی ایک بیوی کبھی روہتاس کی راجکماری ہوا کرتی تھی۔ گیتا کا یہ جواب سن کر خواص خان ایسا خوش ہوا کہ تھوڑی دیر تک اس کے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے۔ پھر اس نے اپنے آپ پر ضبط کیا اور کہنے لگا، گیتا، قسم خدا کی مجھے تم سے ایسے ہی سلوک، ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ تم واقعی انتہائی فراخ دل اور بڑے ظرف کی لڑکی ہو۔ سنو گیتا، میں آج ہی اپنے چند محافظوں کے ساتھ روہتاس جاؤں گا تاکہ گنگا کو وہاں سے نکال کر یہاں لایا جائے۔ اس پر گیتا کہنے لگی، آپ ضرور جائیں، مگر میری ایک بات ضرور مانیے گا۔ خواص خان نے جھٹ پوچھا کہ کون سی بات؟ گنگا کہنے لگی، پہلی بات یہ کہ روہتاس میں آپ زیادہ دیر قیام نہ کیجیے گا، میں بڑی بے چینی سے آپ کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ دوسری بات یہ کہ گنگا کو یہاں لانے کے بعد اسے آپ اپنے خیمے میں نہیں بلکہ میرے خیمے میں قیام کرنے دیں گے تاکہ آپ سے شادی کرنے سے پہلے ہم دونوں بہنیں خوب مانوس ہو جائیں۔ اس پر خواص خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مند ہو۔ دیکھ گیتا، میں اوما کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ گنگا کو جب میں لاؤں گا تو اوما اسے سیدھا تمہارے خیمے میں لے جائے گی۔ میں گنگا پر بھی یہ بات واضح کر دوں گا کہ کچھ عرصہ تم اور گیتا اکٹھی رہو گی، اور جب گیتا کی چہرے سے نقاب ہٹانے والی قسم اور سوگند پوری ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں گیتا سے شادی کروں گا، اس کے بعد گنگا سے۔ مزید کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ گنگا نے بے پناہ خوشی کے اظہار میں کہا، اب تو میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، بس میں اب آپ کی روانگی کے بعد بڑی بے چینی سے آپ کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی گنگا اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، اب میں جاؤں؟ خواص خان کہنے لگا، ہاں گیتا، تم جاؤ، اوما کو یہاں میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کے ساتھ روہتاس کی طرف کوچ کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی گنگا خواص خان کے خیمے سے نکل گئی۔ شیرشاہ سوری نے اپنے خیمے میں بلند آواز کے ساتھ خیمے سے باہر پہرا دینے والے اپنے ایک محافظ کو بلایا۔ شیرشاہ سوری کی اس پکار پر وہ محافظ تقریباً بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی شیرشاہ سوری کہنے لگا کہ ابھی اسی وقت جاؤ اور برہم جیت کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ برہم جیت کے بعد زنان خانے کی طرف جاؤ اور اگر وہاں گیتا موجود ہو تو اسے بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ فی الوقت میرے خیال میں وہ خواص خان کے خیمے میں ہوگی، اس لیے کہ خواص خان اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوگا۔ اب تم جاؤ اور سب سے پہلے برہم جیت کو بلا کر لاؤ۔ اس پر وہ محافظ سر کو جھکاتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد شیرشاہ سوری کا سالار برہم جیت خیمے میں داخل ہوا۔ شیرشاہ سوری نے اسے اپنے قریب بلایا، پھر بڑی نرمی میں اسے مخاطب کر کے شیرشاہ سوری کہنے لگا، برہم جیت میرے عزیز، جنگ میں جو دستے تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں ان دستوں کو لے کر تم ابھی اور اسی وقت ہمایوں کے تعاقب میں جاؤ۔ نگاہ رکھو کہ اریل کے راجہ بیربہان کے ہاں قیام کے دوران ہمایوں اور اس کے لشکری کن کارروائیوں میں مشغول ہیں۔ دیکھ برہم جیت،
تو نے نہ کسی سے جنگ کرنی ہے، نہ ہمایوں کے لشکریوں سے الجھنا ہے، بس نگاہ رکھنی ہے، اور جب ہمایوں اریل کے راجہ بیربان کے ہاں سے نکل کر کسی اور سمت چلا جائے تب واپس آ کر مجھے اطلاع کرنی ہے۔ اس وقت تک میں اور خواص خان بھی پیش قدمی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔